बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बोरखा 15/6/2020 को असीरान रिहाई की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है कि अगस्त 2011 को पुलिस के हाथों अताबाद मुतासरीन के एक बूढ़े बाप और उनका बेटा दिन दहाड़े पुलिस के हाथों कत्ल हुए थे। पुलिस अफसरान को सजा से बचाने के लिए 9 सालों से 14 बेकसूर नौजवानों को जेल के सलाखों में कैदबंद रखा हुआ है और बाप बेटे की कातिलों को तरक्कियां दी गई है, जबकि इस केस के जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट जो कि जस्टिस आलम साहब ने मुंजा आकर तैयार किया था, मालूमात के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट असीरान को बेकसूर और हुकूमत वक्त को मुजरिम करार दिया गया है, जो कि मंजर आम नहीं हुई अभी तक। इस मुकदमे को अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी इदारे ने सियासी केस करार दे चुकी है और हुकूमत पाकिस्तान बेगुनाह असीरून की रिहाई के लिए सिफारिश की हुई है, मगर हुकूमत पाकिस्तान खामोश है। इस केस के हवाले से हमने पाकिस्तान के तमाम आईनी इदारों के हुक्काम से मुलाकात कर चुके हैं, जिनमें रियासत पाकिस्तान के साबिक़ा सदर ममनून हुसैन, मौजूदा सदर जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, साबिक़ा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार और दीगर पार्लिमानी सेनेटर्स भी शामिल हैं। इन तमाम अहदेदारों ने तफसीली मुशाहिदे करके तमाम सियासी कैदियों को रिहाई की सिफारिश की थी और इस केस को बदनीयती और सियासी केस करार दे चुके हैं। सियासी मालूमात के मुताबिक इस केस को एक रियासती इदारा बेगुनाह असीरान को रिहा करने में रुकावट है। एहसान उल्लाह एहसान, जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान था, पब्लिक स्कूल पिशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर में 150 मासूम बच्चों को शहीद करवाया और उसने एतराफ़ जुर्म भी किया, लेकिन आज वो बैरूनी मुल्क मुकीम है। दूसरी तरफ हुकूमत जम्मू कश्मीर के कौम परस्त रहनुमा यासीन मलिक, जो कि दुश्मन मुल्क भारत ने गिरफ्तार किया हुआ है, रियासत पाकिस्तान उसकी रिहाई के लिए जो इक़दाम कर रही है इंतहाई खुशाइंद है, मगर अपने मुल्क के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में बेगुनाह 14 असीरान कैदबंद है, वो हुकूमत पाकिस्तान के कहीं नजर नहीं आ रही है। बकौल हाफिज हफीजुर रहमान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को श्रीनगर बनाया जा रहा है। हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, इस तमाम सुराहत हो रहा है। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में सुप्रीम अपीलेट कोर्ट, जो पिछले 5 सालों से जजेस के न होने से बंद है, हम चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करते हैं कि सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के जजेस की तकरीरी बेगुनाह नौजवानों की इंसाफ फराहम करने में अपना किरदार अदा करें। असीर सलमान करीम इस वक्त जेल में जहनी कैफियत खो चुका है। असीर को सियत की सहूलत से महरूम रखा गया है। असीर की फैमिली पिछले 8-9 महीनों से अदालत में अपील कर रही है कि सलमान करीम को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल बेल दी जाए, लेकिन बदकिस्मती से उसको अब आज तक कोई तारीख या सुनवाई नहीं हो रही है। आम शहरी हो या जेल का बेगुनाह कैदी, इनके साथ हुक्म वाला का अलग रवैया है। असीर राशिद मिनहाज, जो पिछले 5 सालों से गाकू जेल में बंद है, हाल ही में उसका ओपन हार्ट सर्जरी बाईपास का ऑपरेशन हुआ है और जबकि उसकी इलाज जारी है, उसके बावजूद यहाँ के पुलिस अफसरान बार बार फोन करके तंग कर रहे हैं। याद रहे कि राशिद मिनहाज ने अपनी जमीन बेचकर अपनी इलाज कर रहा है। क्या यह मुमकिन है कि बार बार जमीन बेचकर कोई बंदा कराची इलाज के लिए जा सके? हम हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से अपील करते हैं कि राशिद मिनहाज को मुकम्मल इलाज तक सहूलतें दी जाए। सोशल मीडिया पर जो असीरान के हवाले से बात कर रहे हैं, हमारे उनके साथ कोई जाती ताल्लुक नहीं, यह उनका अपना जाती राय है। अगर कोई असीरान की हमदर्द है तो असीरान रिहाई कमेटी के साथ असीरों की रिहाई का मुतालिबा करे। असीरान रिहाई कमेटी सोशल मीडिया पर अपना पेज और असीरों के हवाले से जो भी खबर हो
اخبار کے ذریعے یا اپنے پیج پہ وہ شائع کرے گی وہ اتھینٹک ہوگی، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کسی کے ساتھ واسطہ نہیں ہوگا۔ ہم گلگت بلتستان کے تمام علماء کرام، خاص کر آغا راحت الحسینی صاحب، مولانا قاضی نثار صاحب، جناب آغا علی رضوی صاحب، شیخ مولانا جعفری صاحب اور دیگر علماء نے حمزہ بے گناہ اسیروں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے دھرنے میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ رہیں گے۔ اور ہم آخر میں ان تمام صورتحال کو دیکھ کر اسیران رہائی کمیٹی نے گلگت بلتستان کے علماء اور سیاسی پارٹیوں سے مشاورت کرنے کے بعد پیکیج پر دھرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ بہت جلد موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے دھرنے کی تاریخ کا اعلان ہوگا۔ ہم آخر میں تمام علماء کرام، سیاسی قیادت، بزنس ایسوسی ایشن اور تمام صحافی حضرات کا شکر گزار ہے، انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں سنا، بڑی مہربانی آپ لوگوں چکے تھے اس نے زمین بیچ کے اپنا علاج کروا رہا ہے، ایک جھوٹا وعدہ۔ دوسرا جھوٹا وعدہ ان لوگوں نے یہی کیا ہے کہ ہم اسیروں کو آپس میں لڑائے ہیں 9 سالوں میں، یہ کرنے میں حکومت اور یہ ادارے کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور جہاں تک رہی بات جو درخواست کی اس نے، وہ اٹارنی جنرل اور پاس ہی ہے، اور یہ کیس ریاست کے ساتھ ہی ہے۔ حفیظ الرحمن اتنے بڑے جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ آج وہ درخواست دے دے سپریم اپیلیٹ کورٹ میں، کیس واپس لے لیں، تمام ساتھی جتنے بھی بے قصور لڑکے ہیں رہا ہو سکتے ہیں۔ یہ اس کی منافقت ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس نے اپنی نااہلی کے کیس کے لیے ایک جج کو بگایا، دوسرے سے فیصلہ کروایا۔ تو حمزہ کے بے قصور اسیران کے لیے اس نے بارہا ہم اس کے پاس گئے ہیں، اس کیس کو فالو کیا ہے، کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے ہمارے معلومات کے مطابق، نہ وہ اس اسیران کے فائل کے اوپر ہاتھ تک نہیں لگا رہے ہیں۔ اور ہماری پچھلے دنوں ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے بھی بات ہو گئی تھی، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کورم پورا ہو جائے گا تو ہم آگے، مگر وہ آج ہی درخواست دے دے، سمپل درخواست لے کے وہ کیس واپس لے سکتا ہے، مگر یہ سوائے ہم لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کر رہے ہیں۔ اس میں ایک چیز بتا دیں، باقی ساتھی سوال کریں گے، وہ میڈیا کے حوالے سے، پریس کلب کے حوالے سے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ آپ کے بہاف پہ یہ کہتے ہیں کہ حمزہ کے جو صحافی ہیں وہ اسیران کے اس مقدمے کے ان کی آواز کو آگے نہیں لے کے جا رہے، کیونکہ آپ لوگ ڈائریکٹ متاثرین ہیں۔ آپ ہمیں بتا دیں، ہو سکتا ہم سے کوئی کوتاہی ہو، ہم نے کتنا آپ کے مقدمے کو لڑا، آپ کیا حمزہ کے صحافیوں سے اپنے مقدمے میں مطمئن ہے یا نہیں ہے؟ ہم بطور اسیران رہائی کمیٹی ایز اے جنرل سیکرٹری میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہم حمزہ کے نوجوانوں سے مایوس ہیں۔ پچھلے 9 سالوں سے آپ لوگ گواہ ہیں، ایک بھی دفعہ نوجوانوں نے آواز نہیں اٹھائی ہے، بلکہ ان اسیروں کے مائیں جب روڈ پر آتی ہے تو وہ نوجوان جو فیس بک پہ لکھتے ہیں ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ دوسری بات، آج 9 سالوں سے یہ کیس جن لوگوں نے زندہ رکھے ہیں وہ حمزہ کے صحافی ہیں، جو ہمارے برے دنوں میں، میں دعوے سے کہتا ہوں، ہم نے 2 پریس کانفرنسز کیے، اپنا پریس کلب کے فیس تک نہیں لیے۔ ہم حمزہ کے ایک فردر ہر وہ صحافی کے شکر گزار ہیں جن لوگوں نے ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم تمام نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں جن کے اپنی ذاتی خواہشات ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی ہے وہ لڑیں، کم از کم اسیروں کے وہ اس معاملے میں وہ عمل دخل نہ کریں۔ اسیران رہائی کمیٹی صحافیوں کے بے حد شکر گزار ہیں، وہ ہر دفعہ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں۔ اچھا، اس کیس کو اگر سپریم کورٹ لے جایا جائے تو اس میں کوئی رکاوٹ حائل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ میں اس وقت گلگت بلتستان کے کیسز چل رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کے ہی ریمارکس میں یہ ہے کہ اپیلیٹ کورٹ اس کی حیثیت سپریم کورٹ جیسی نہیں ہے، تو پھر اس کیس کو آگے پٹ اپ کرنے میں کوئی رکاوٹ؟ میں خود اس کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ چلے گئے تھے۔ ہمارے پاکستان کے بہت ہی قابل وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذریعے، کیونکہ یہاں پہ ریویو پٹیشن پینڈنگ پڑی ہے تو اس کیس چلتی کیس کے اوپر وہاں پہ کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہاں کے کیس ہم لے کے گئے تھے، تو وہاں کے وکلاء اور وہاں کے رجسٹرار سے مشاورت کے بعد وہاں پہ کیس نہیں لی گئی،
تو ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے، ایک طرف پاکستانی شہری کہتے ہیں مگر دوسری طرف ہمیں اپیل کرنے کا حق نہیں دیا جا رہا. اور یہ جو سوشل میڈیا میں اسیران کے بارے میں کمنٹس کر رہے ہیں، کیا یہ ان کے مفاد میں یا ان کے خلاف جا رہا ہے؟ یہ ان کی ذاتی رائے ہے. اس کے ساتھ جو بھی ہمدرد پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، وہ ان کی ذاتی رائے ہے. اس سے رہائی کمیٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو بھی رہائی کے حوالے سے اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو رہائی کمیٹی کے ساتھ اسیران کے جدوجہد میں شامل ہو جائیں. باقی وہ ان کی ذاتی رائے ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے فیور میں جا رہی ہے یا خلاف. وہ ان کی ذاتی رائے. اگر راشد منہاس کے حوالے سے ہم بات کریں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ زیر علاج ہیں، ہمارے نالج میں جو آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ جو اس کے ساتھ نفری ہے، ہماری پولیس نفری ایون ان کے گھر والوں کو بھی پریشان کر رہی ہے کہ نہیں بس جتنا علاج ہوا ہے ہو گیا ہے، اب واپس جیل کی طرف رخ کرو. یہ صرف راشد منہاس کا نہیں بلکہ یہ سلمان کا بھی مسئلہ. سلمان کو انہوں نے ٹریٹمنٹ جاری تھی، اس کی فالو اپ ہو رہی تھی، ڈاکٹر دوائیاں دے رہے تھے. یہاں کے ہوم سیکرٹری اور یہاں کے لوکل پولیس جو ہماری ایس پی صاحبہ ہیں، انہوں نے وہاں سے زبردستی سلمان کو لایا. آج وہ مکمل دماغی توازن کھو چکا ہے. گلگت کے منور جیل میں ایک الگ ہے اس کو، اور سوسائڈ 3 دفعہ ڈاکٹروں کے میڈیکل مطابق 3 دفعہ اس نے سوسائڈ کی کوشش بھی کی ہے. تیسری مرتبہ راشد منہاس کا یہ صورتحال ہے کہ اس کے بوڑھے والد غازی ہیں، یہاں آپ کے سامنے بیٹھ چکے ہیں. یہ 71 اور 65 کے جنگ لڑ چکے ہیں. اس کے بیٹے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ بندے نے جب وہ پیسے زمین بیچ کے علاج کے لیے لے کے گئے ہیں، اس کا خان ہسپتال میں بائی پاس ہوا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ جاری ہے. یہاں کی ایس پی صاحبہ نے دھمکی دی ہے، یا تو آپ کو کراچی جیل منتقل کریں گے یا آپ یہاں آ جائیں. ہم آپ تمام کے سامنے ہم بے بس بے قصور لوگ ہیں. پچھلے 9 سالوں سے ہم روز مرتے ہیں. ہمارے ایک راشد منہاس کے ساتھ ایک دفعہ یہ ہوا ہے. ہم تو ان کی والدین روز مرتے ہیں. تو کسی دوست نے ہم سے پوچھا کہ کورونا ہے، تو ہم تو ادھر روز کورونا کے شکار 9 سالوں سے ہیں. شاید یہ ڈی سی کے عملے کو مسئلہ ہے. باقی راشد منہاس 2 مرتبہ زمین نہیں بیچ سکتا ہے. اور ایک اہم بات میں یہاں پہ بتا رہا ہوں، راشد منہاس کو جب ٹریٹمنٹ کے لیے ریفر کیے ہوم سیکرٹری نے اسلام آباد، انہوں نے ہنزا لے کے آ گئی. ہنزا لے کے آ کے گھر سے رشوت مانگے. پولیس والوں نے رشوت مانگے اور رشوت نہ دینے پر اس کو تھانے کے اندر ایک 40 سال جو اپنی عمر قید کی سزا کاٹ اس کو تشدد کیا. تو یہ بھی ہمارے ساتھ، یہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہو رہا ہے، یہ صرف ہنزا کے نوجوانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ہمیں نہایت افسوس سے یہ بتانا پڑتا ہے. اچھا، سننے میں آ رہا ہے کہ جو وہاں پہ 2 پولیس کی نفری اس کے ساتھ ہے، 2 جوان ہیں، ان کے گھر والوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ نہیں ان کا بھی خرچہ اس کے گھر والے دیں. نہیں، آج تک جو بھی خرچہ پولیس والوں کے اپنا موبائل کارڈ سے لے کے سلمان نے 9 لاکھ روپے سلمان کے بھائی نے خرچ کیا ہے. ان کے موبائل کارڈ سے لے کے ان کے کھانے کے اخراجات سے ان کے ہوٹل کے کمرے تک ایک بیمار ایک اسیر کے والدین ادا کر. اور دوسری طرف وہ پولیس والے جو نوجوان سپاہی بھیجتے ہیں، ان کو بھی یہاں ایس پی صاحبہ بار بار فون کر کے تنگ کر رہی ہے، یا تو آپ کو نوکری سے ڈسمس کر رہی ہیں یا ان کو لے کے آ جائیں، جبکہ ان کی ٹریٹمنٹ جاری ہے. یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا، خرچے کے حوالے سے سننے میں آ رہا کہ پولیس سے پریشرائز کر رہی ہے کہ جو پولیس وہاں پہ ہے ان کے ساتھ ان کا خرچہ یہ اسیران کے والدین اٹھائیں. بالکل یہ اٹھا رہے ہیں، پہلے سے اٹھا رہے ہیں. پولیس کے خرچہ بھی دے رہی ہے اور نوجوان اب پولیس اپنا کوئی خرچہ نہیں کر رہی ہے. یہاں کے جو متاثر فیملی ہیں جو بیمار ہیں وہ ادا کر رہے ہیں. یہ بالکل درست ہے.